बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल दवम मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 4 का मुतालिया कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। उस सिलसिले के पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज 8वां और आखिरी लेक्चर इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर 1948। अज़ीज़ तलबा, साबिक़ा लेक्चर्स में हमने देखा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या होते हैं और ये हकूक़ सबसे पहले नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात को अता किए। इंसानों के हकूक़, औरतों के हकूक़, ग़ुलामों के हकूक़, हत्ता के जानवरों तक के हकूक़। खुतबा हज्जतुल विदा इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसको दुनिया का पहला चार्टर या पहला आइन भी कहा जा सकता है। दौर जदीद में सबसे पहले फ्रांस ने अपने आइन में बुनियादी हकूक़ को हिस्सा बनाया, लेकिन इस सिलसिले में दौर जदीद में सबसे अहम कड़ी इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है 1948 का। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ने शुरू से ही इस तरफ तवज्जो दी कि एक चार्टर होना चाहिए, एक मंशूर होना चाहिए बुनियादी इंसानी हकूक़ का, जिस पर इसके तमाम मेंबर मुल्क अमल करें। चनाचे 1946 में एक कमीशन कायम किया गया, इंसानी हकूक़ का कमीशन, और इसको ये टास्क दिया गया कि 58 रुकन ममालिक हैं, सबको सामने रखते हुए एक ऐसा मुत्तफ़िक़ा चार्टर बनाया जाए 1948 तक। एक मुश्किल काम था। हर मुल्क की अपनी तहजीब है, अपनी सकाफ़त है, अपने रस्म व रिवाज हैं। एक ऐसा चार्टर तैयार करना जिस पर तमाम मुल्क मुत्तफ़िक़ हों, यकीन एक मुश्किल काम था, लेकिन इस कमीशन ने निहायत जाफशानी से ये काम किया और मुकर्रर मुद्दत में 1948 में ही इंसानी हकूक़ का एक ऐसा आलमी मंशूर पेश कर दिया जिस पर तमाम मुल्कों ने इत्तफ़ाक़ करते हुए दस्तखत कर दिए। और इस तरह इस इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर को एक अहमियत हासिल है, ख़ास तौर पर कानून बैनुल अक़वाम में, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। आज हमने देखना है कि वो मंशूर, वो चार्टर क्या है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के उस वक्त के तमाम ममालिक ने मंजूर किया। यही बात आपकी किताब में इस तरह से दी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फरवरी 1946 में इंसानी हकूक़ का कमीशन कायम किया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 58 रुकन ममालिक थे। इसको टास्क क्या दिया गया कि उन तमाम मुल्कों की मजहबी रिवायात, हर मुल्क की तहजीब व सकाफ़त की अपनी रिवायात होती हैं, सियासी नज़रियात, कानूनी निज़ाम हर मुल्क का अपना अपना होता है, इक़्तिसादी, समाजी, सकाफ़ती यानी इसको आप कल्चर कह लें, तरीक़ों को मद्देनज़र रखकर 1948 तक इंसानी हकूक़ का एक ऐसा मुसवदा तैयार किया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल। अभी आपको बताया इस कमीशन ने कामयाबी से मुसवदा बनाया। मुसवदा यानी वो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया। जब पहले बनाया जाता है तो उसको ड्राफ्ट कहते हैं, लेकिन जब उसको मंजूर कर लिया जाए तो फिर वो कानून कहलाता है। मज़कूरा मुसवदा 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर कर लिया और इस तरह एक इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर मंजूर हुआ। इसके बाद इंसान की कदर व कीमत में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ, उसकी अहमियत को उजागर किया गया, उसकी अहमियत को तस्लीम कर लिया गया। अब ज़रा तफसील से देखते हैं इस इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के बुनियादी निकात क्या थे। सबसे पहले बयान किया गया है कि सब इंसान आज़ाद और बराबर हैं। अल्लाह ताला ने सबको आज़ाद पैदा किया, कोई ग़ुलाम पैदा नहीं हुआ। लिहाजा इज़्ज़त एहतराम के हवाले से सब लोग
برابر ہیں اور ہمیں دوسروں کے ساتھ برابری کا سلوک ہی کرنا چاہیے، بھائی چارے کا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ دنیا کے تمام ملک خطوں کے انسانوں کو برابر قرار دیا گیا اس عالمی منشور کے مطابق۔ نمبر 2، بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب یکساں بین الاقوامی حقوق۔ قطع نظر اس کے کہ ایک شخص کا رنگ کیا ہے، یعنی وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، یہ ہماری طرح گندمی ہے، کس نسل سے ہے، کون سی زبان بولتا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، ان سب باتوں کے باوجود بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل سب کو برابر تسلیم کیا جائے گا، سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے جس منشور میں کہی گئی۔ تیسری بات، ہر شخص کو جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق ہوگا، یعنی ہر شخص کی جان قیمتی ہے، جان کا تحفظ کیا جائے گا، ہر شخص کو آزاد رہنے کا حق ہے، اس کو کسی بھی شکل میں غلام نہیں بنایا جائے گا، ہر شخص کو ذاتی دفاع جس کو ہم سیلف ڈیفنس کہتے ہیں، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنے کا حق ہوگا۔ اگر ایک شخص کی جان کو خطرہ ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے حملہ آور کو قتل کر دیتا ہے، تو قانوناً یہ جرم شمار نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ نمبر 4 دیکھیں جی، انسانی غلامی کی مکمل ممانعت۔ پابندی لگا دی گئی کہ کسی بھی شخص کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی اس کا حق ہے، نہ کسی شخص کو غلام بنایا جائے گا، نہ غلامی کی تجارت کی جائے گی، یعنی غلام کی خرید کرنا، غلام کو فروخت کرنا، غلام کو رکھنا ہر حالت میں غلط ہوگا، جرم ہوگا اس منشور کے مطابق۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اس عالمی منشور کو اس وقت کے تمام رکن ممالک نے دستخط کیے تھے، منظور کیا تھا، تو اس منظوری کے بعد ہر ملک پابند ہو گیا تھا، ہر رکن ملک، کہ اس پر عمل کرے، ورنہ قانون بین الاقوام کے مطابق اس کے خلاف عالمی عدالت میں، اس ملک کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، یعنی رکن ممالک اس منشور کے پابند ہیں کہ اس پہ عمل کریں۔ نمبر 5، ظالمانہ، ذلت آمیز سلوک اور جسمانی اذیت کی ممانعت ہوگی۔ ممانعت پابندی ہوگی، کسی شخص سے ظالمانہ یعنی غیر انسانی سلوک نہیں کیا جائے گا، انسان سلوک نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کی عزت نفس ہوگی، کسی کی عزت کو مجروح نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی جسمانی طور پر کسی پر تشدد کیا جا سکے گا۔ یہ اس میں طے کیا گیا عالمی منشور میں۔ چھٹا پوائنٹ، فرد کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کرنے کا حق۔ اس قانون کے تحت ہر شخص کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیا جائے گا، یعنی قانوناً اس کو برابری اور مساوات کا درجہ دیا جائے گا، دوسروں کے مساوی حقوق دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آئیں، ہر فرد کو یکساں قانونی دفاع کا حق۔ ایک تو سیلف ڈیفنس ہوتا ہے، آپ کو پہلے عرض کی، اپنی جان بچانے کے لیے، یہاں ہے قانونی دفاع یعنی لیگل ڈیفنس، کہ اگر کسی شخص پر مقدمہ قائم کیا جائے یا اس کو حراست میں لیا جائے تو اس کا حق ہوگا کہ قانونی طور پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے، اس کو عدالتوں تک رسائی ہوگی، وہ عدالت میں مقدمہ کرنے کا حق رکھتا ہے، جس سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ 8ویں بات بھی اسی کی تفصیل آ گئی کہ وہ قومی عدالتوں سے مؤثر انصاف حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے، کہ جو ملک کی عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں اور ماتحت عدالتیں، وہ ان سے انصاف کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے، یعنی ہر شخص کی عدالتوں تک رسائی ہوگی اور کسی بھی شکل میں اس کو اس سے نہیں روکا جا سکے گا، یہ اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 9، آمرانہ طریقے سے گرفتاری، نظر بندی
اور جلا وطنی پر پابندی ہوگی۔ آمرانہ یعنی جابرانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، جس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، مارشاء اللہ ہے، یا ویسے ہی کوئی سختی کی حکومت ہے، وہ کسی کو بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکے گی، نظر بند نہیں کر سکے گی۔ نظر بند کرنا ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر، خواہ اس کا اپنا گھر ہی ہو، اس میں اس کو قید کر دینا اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا، اس کو نظر بندی کہا جاتا ہے۔ جلا وطن کرنا، کسی کو زبردستی اس کے اپنے ملک سے نکال دینا، بے دخل کر دینا، ان سب چیزوں پر پابندی ہوگی۔ 10واں پوائنٹ دیکھیں جی، مقدمہ کی غیر جانبدارانہ اور کھلی عدالت میں سماعت۔ غیر جانبدارانہ یعنی تعصب نہیں برتا جائے گا، انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، متعصبانہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور عدالت کا کھلی عدالت یعنی اوپن کورٹ، مطلب ایک ایسا ٹرائل ہوگا، مقدمہ ہوگا جو سب کے سامنے ہوگا۔ کہا جاتا ہے انصاف وہ ہو جو ہوتا نظر بھی آئے۔ اس کے اگینسٹ بند عدالتیں ہوتی ہیں، یعنی خفیہ کارروائی کی جاتی ہے، کسی کو وہ کارروائی دیکھنے، سننے یا اس کارروائی کا حصہ بننے کا حق نہیں ہوتا، اس کو بند عدالت کہتے ہیں۔ لیکن ہر شخص کا حق ہوگا کہ کھلی عدالت میں اس کے مقدمے کی سماعت کی جائے۔ 11واں نمبر جی، نجی زندگی میں عدم مداخلت کا حق۔ ہر ایک شخص کو حق ہوگا، جس کو آپ انگلش میں پرائیویسی کہتے ہیں۔ نجی زندگی ہر ایک کی پرسنل لائف ہوتی ہے، گھر ہے، خاندان ہے، خط و کتابت ہے، دوسروں سے رابطہ ہے، کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دے گا۔ ہر شخص کی عزت، پرائیویسی کا خیال کیا جائے گا، نیک نامی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کو ڈیفیم نہیں کیا جائے گا، تذلیل نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ قانونی طور پر اپنا دفاع کر سکتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ 12واں پوائنٹ دیکھیں جی، ملک اور بیرون ملک رہائش اور سفر کا حق۔ ہر شہری کو حق ہوگا کہ ملک میں، اندرون ملک جس علاقے میں چاہے سفر کرے، ملک سے باہر سفر کرے، اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکے گی، پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ 13واں پوائنٹ دیکھیں جی، جرم ثابت ہونے تک بے قصور ہونے کا حق۔ ہر شخص کو معصوم سمجھا جائے گا تا وقت کہ اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ accused is the innocent child of the law، یعنی صرف الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں بن جائے گا۔ اس طرح تو آپ جس پہ چاہیں جو چاہے الزام لگا دیں، جب تک عدالتوں سے وہ الزام ثابت نہ ہو اس کو معصوم سمجھا جائے گا، مجرم نہیں سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ قصوروار ثابت نہ ہو جائے۔ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہوگا۔ 14واں نکتہ جی، اذیت سے بچنے کے لیے بیرون ملک پناہ کا حق، جس کو انگلش میں ایمنسٹی کہتے ہیں، بیرون ملک پناہ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، تو اس کو حق ہوگا کہ اس جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ جس ملک میں پناہ حاصل کرے گا وہاں اسے شہری کی برابر سہولتیں دی جائیں گی۔ 15واں نکتہ، ہر شخص کو قومیت کا حق حاصل ہوگا، یعنی جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا باشندہ ہوگا، اس کو وہاں کی قومیت دی جائے گی، جس کو انگلش میں نیشنلٹی کہتے ہیں۔ نیشنلٹی حاصل کرنا، قومیت حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہوگا۔ 16واں نکتہ دیکھیں جی، شادی کرنے اور خاندان بنانے کا حق۔ ہر شخص کو حق ہوگا کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، اپنا گھر آباد کر سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، نسل بنا سکتا ہے،
اور قوم اور مذہب کی بنیاد پر اس پر پابندی نہیں ہوگی. یعنی شادی کرنے، فیملی بنانے، خاندان آباد کرنے کا حق سب کو حاصل ہوگا اور یہ حق کسی سے نہیں چھینا جا سکے گا. 17واں نقطہ جی، جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق. ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جائیداد خرید سکے، رکھ سکے، اپنے مصرف استعمال میں لا سکے اور جب چاہے بیچ سکے. جائیداد کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی یا قدغن نہیں لگائی جا سکے گی. 18واں نقطہ جی، فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق. ہر شخص کو اپنے نظریہ بنانے، قائم رکھنے، اس کا پرچار کرنے کا حق ہوگا. ضمیر کے مطابق بات کرنے کا حق ہوگا. مذہب کا چناؤ کرنے اور مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی. ہر ملک میں، یعنی آپ سمپل کہہ لیں کہ تمام لوگوں کو، اقلیتوں کو بھی یکساں مذہبی حقوق حاصل ہوں گے. یہ بتایا گیا ہے انسانی حقوق کے عالمی منشور میں. اب دیکھیے پاکستان کو اس کو اس حد تک تسلیم کرتا ہے کہ جھنڈے میں 1/4 حصہ سفید اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے کہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. 19واں نقطہ جی، اظہار رائے کی آزادی کا حق. ہر شخص کو اپنی ذاتی رائے بنانا، سیاسی معاملات میں، مذہبی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، ملکی معاملات میں، ہر شخص کا حق ہوگا کہ اپنی رائے بنائے اور اس رائے کا آزادی سے اظہار کرے تحریر و تقریر میں. اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکے گی. اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہوگا. بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. اب دیکھیے جب مارشاء اللہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہاں ان بنیادی حقوق پر پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ وہ بنیادی حقوق ہے جو عالمی منشور کے طور پر منظور کیے گئے ہیں. 20واں نقطہ جی، جماعت بنانے یا جماعت میں شمولیت کا حق. ہر شخص کو حق ہوگا کہ سیاسی، مذہبی، سماجی بنیاد پر سیاسی جماعت کو قائم کرے یا کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو، کوئی عہدہ قبول کرے اور عوام میں اپنی جماعت کو مقبول کرے. یہ حق کسی سے نہیں چھینا جا سکے گا. 21واں نقطہ، حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ حصہ لینے کا حق. بلا واسطہ انڈائریکٹ اور بلا واسطہ ڈائریکٹ اور بالواسطہ انڈائریکٹ، یعنی ہر شخص کو حق حاصل ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت میں شامل ہو سکے. اب دیکھیں حکومت میں کیسے شامل ہوا جاتا ہے؟ الیکشن کے ذریعے. الیکشن ہوتے ہیں، نمائندے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نمائندگی کے لیے اور جو جیت جاتا ہے اس کو عوامی نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے. وہ ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے. وہ کونسلر ہو سکتا ہے نچلی سطح پر، ناظم ہو سکتا ہے، MP ہو سکتا ہے، MNA ہو سکتا ہے. یہ عوامی نمائندے ہیں. اور بعد میں جو جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے وہ جماعت حکومت بھی قائم کرتی ہے. تو اس طرح ہر شخص حکومت کا حصہ بن سکتا ہے عوام سے منتخب ہو کر. کسی شخص پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکے گی کہ وہ حکومت میں حصہ نہ لے. یعنی سادہ لفظ یہ سمجھ لیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور کامیاب ہو کر حکومت بنانا، حکومت تشکیل دینا یا حکومت کا حصہ بننا ہر شہری کا بنیادی حق ہوگا. اس کے بعد 22واں نقطہ دیکھیں، روزگار اور آزادانہ کاروبار کا حق. روزگار کمانے کے لیے پیشہ چننا اور کسی بھی پیشے پر کام کرنا یا کوئی بھی آزادانہ کاروبار کرنا یا کسی بھی وقت کاروبار کو تبدیل کرنا، ایک سے زیادہ کاروبار کرنا، کاروبار کو ختم کر دینا ہر شخص کا بنیادی حق ہوگا جو اس سے نہیں چھینا جا سکے گا. 23واں نقطہ دیکھیں جی، اپنا اور خاندان کا معیاری زندگی بلند کرنے کا حق.
ہر شخص کو حق ہوگا کہ اپنا خاندان، بیوی بچے، اپنی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے لیے کوشش کرے، کمائے، اپنے آپ کو بہتر کرے، مالی آسودگی حاصل کرے، معاشی طور پر، سماجی طور پر، یعنی اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرے، اور ریاست اس کو وہ تمام حقوق دے گی، ایسے تمام انتظامات کرے گی کہ ہر شخص اپنے معیار زندگی کو بہتر کر سکے، بلند کر سکے، یہ ہر شخص کو حق حاصل ہوگا۔ 24واں نقطہ دیکھیں جی، ہر فرد کو تعلیم کے حصول کا حق۔ ہر شخص کو حق حاصل ہوگا تعلیم حاصل کرنے کا، اپنی اہلیت کے مطابق وہ جتنی چاہے تعلیم حاصل کر لے، اسے تعلیم حاصل کرنے کے حق سے نہیں روکا جا سکے گا۔ بلکہ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوگی کہ ہر شخص کو تعلیم دی جائے۔ بہت سے ملکوں میں، پاکستان سمیت، یہ چیز جرم قرار دے دی گئی ہے کہ کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، یعنی تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض قرار ہے قانوناً بھی، اور تعلیم حاصل نہ کرنے والا مجرم ہوگا جس کو سزا دی جا سکے گی۔ یہ فرض بھی ہے، لیکن بہرحال تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق بھی ہے۔ آخری نقطہ دیکھیں جی 25واں، ہر فرد کو ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق، مستفید استفادہ کرنا۔ ہر شخص کا حق ہے کہ ثقافتی زندگی، جس کو آپ کلچر کہتے ہیں، کلچرل لائف، اس میں حصہ لے، اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنے گروہ کی ثقافت کو پروموٹ کرے، ترقی دے، علم و ادب سے پورا فائدہ اٹھائے، اور آج کا جو جدید سائنسی دور ہے، سائنسی ترقی ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنا، مستفید ہونا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، جو اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ 25 حقوق ہیں جو اقوام متحدہ نے منظور کیے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے طور پر۔ وہ تمام اقوام متحدہ کے ممبر ممالک جنہوں نے اس منشور پر دستخط کیے ہیں، وہ قانونی طور پر پابند ہے اس منشور پر عمل کرنے کے، اور یہ تمام حقوق اپنے شہریوں کو عطا کرنے کے۔ عزیز طلبہ، اس عالمی منشور کے بعد بین الاقوامی طور پر ہر انسان کو یکساں تسلیم کیا گیا ہے، ہر شخص کی یکساں اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس سے بین الاقوامی برادری میں برابری کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ تھا عزیز طلبہ انسانی حقوق عالمی منشور۔ اس کے ساتھ ہی باب نمبر 4 مکمل ہوا۔ امید ہے یہ لیکچرز آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ توجہ سے سنیے تاکہ آپ بہتر سے بہتر نمبروں کے حقدار بنیں۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز اچھے لگے ہوں تو برائے مہربانی دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کیجئے گا، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔